बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैंने पढ़ाई के लिए मेहदी आफ़ादी के मालूमाती मज़मून सुकरात का इंतख़ाब किया। इस मज़मून में मेहदी आफ़ादी ने सुकरात के अहद और उसकी ज़ाती ज़िंदगी के चीदा चीदा पहलुओं पर रोशनी डाली है। तो ये छोटा सा मज़मून है जी मेहदी आफ़ादी का। मेहदी आफ़ादी अदब में बाकायदा मुसन्निफ़ नहीं है, इनकी कुछ ज़्यादा तसानीफ़ नहीं है, इनकी एक ही तसनीफ़ है, मजमुआ है इनके मज़ामीन का, अफ़ादात मेहदी। उसमें से एक मज़मून जो है वो इन्होंने निसाबी किताब में इसको लगाया है। मालूमाती मज़मून है सुकरात की, जो है वो चीदा चीदा जो है सुकरात की ज़िंदगी के जो पहलू हैं या उसकी ख़ुसूसियात हैं, ये एक तारुफ़ है सुकरात का आपके लिए। तो मेहदी आफ़ादी पे आ जाएं बच्चों। मेहदी आफ़ादी का तारुफ़ पढ़ते हैं। राइटर जो है इसका मुसन्निफ़ जो है इस मज़मून का, तो मेहदी आफ़ादी की विलादत जो है वो 1875 है। ये सबक जो है ये सफ़ा नंबर 10 पे है। सफ़ा नंबर 10 खोलेंगे। विलादत जो है 1875 है, 1875 है, और वफ़ात इनकी 1921 है। मेहदी आफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। वो गोरखपुर के एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। वालिद का नाम हाजी अली हसन था। मेहदी आफ़ादी की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। चुनांचे घर पर ही अरबी, फ़ारसी और उर्दू की अच्छी खासी इस्तेदाद बहम पहुँचाई। इस्तेदाद मदद के मानी में भी आता है, क़ुव्वत और ताकत देने के मानी में भी आता है, और तैयार करना, किसी चीज़ को रेडी करना के मानी में भी आता है। तो आपने अच्छी खासा जो है वो महारत और अबूर इन ज़बानों पर हासिल किया, अरबी, फ़ारसी और उर्दू पर। फिर एक अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए। कुछ मुद्दत अलीगढ़ में भी ज़ेर तालीम रहे। उन्होंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ नायब तहसीलदारी से किया। मेहदी आफ़ादी एक नफीस इंसान थे। उनका अदबी ज़ौक़ भी नहायत पाकीज़ा था। अपने ज़माने के अज़ीम अहले कलम और अदीबों से उनके ज़ाती मरासिम थे। मरासिम कहते हैं ताल्लुकात को। बड़े बड़े अदीबों से, बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन, अपने जो दौर के उनके अहद के लोग थे, उनसे आपका ताल्लुक़ था, जिनमें सर सैयद हाली शिबली, सैयद सलमान नदवी और अब्दुल माजिद दरियाबादी वग़ैरह शामिल हैं। मेहदी आफ़ादी का इंतकाल 46 बरस की उम्र में हुआ। मेहदी आफ़ादी के मज़ामीन का एक मजमुआ अफ़ादात मेहदी के नाम से उनकी अहलिया ने उनकी वफ़ात के बाद तरतीब देकर शाया किया। तो मैंने आपसे कहा इन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी इनकी तसनीफ़ नहीं है, बाकायदा किताबें नहीं हैं, तो एक मजमुआ है मज़ामीन का, वो भी उनकी वफ़ात के बाद उनकी अहलिया ने तरतीब देकर उसको शाया करवाया। तो ये इसका क्या नाम है? अफ़ादात मेहदी। ये आपको आ सकता है MCQs में, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। उनकी तहरीर की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ज़िंदा दिली और ज़राफ़त है। मज़ाक, हंसी मज़ाक जो है ज़राफ़त है, हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं अपनी तहरीरों में। ज़िंदा दिल इंसान है, और ये शगुफ्तगी और मज़ाक का पहलू जो है वो आपको उनकी तहरीरों में नज़र आता है। उनकी तहरीर शगुफ्ता और रवां है, ताज़गी है तहरीर में। उन्होंने खुश्क और संजीदा मज़ामीन को भी अपनी तबई शगुफ्तगी से दिलचस्प और जाज़िब नज़र बनाया है। तो ये उनका एक जैसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा पहलू है उनके उसलूब बयान का, कि खुश्क मज़मून होते हैं, संजीदा मज़मून होते हैं, लेकिन आप उसमें भी ताज़गी और दिलचस्पी जो है वो पैदा कर देते हैं, और आँखों को भाते हैं, दिल को मज़ामीन भाते हैं। उन्होंने अपने दिलकश उसलूब बयान और जमालियाती नुक्ता नज़र की बदौलत मकबूलियत हासिल की है। जमालियाती कहते हैं खूबसूरती को पसंद करने वाला, खूबसूरती को सराहने वाला, और खूबसूरत चीज़ को पहचान कर उसको बहुत ही, जिसे कहते हैं खूबसूरती से आगे मज़ीद बयान करना। उर्दू अदब में उन्हें रोमानवी तहरीक के मुहर्रिकीन में शुमार किया जाता है। तो उर्दू अदब में जो है अगर उनकी कोई पहचान है तो वो किससे वाबस्ता हैं? रोमानवी तहरीक। इसको भी अंडरलाइन कर लें। मुहर्रिकीन कहते हैं हरकत देना, आगे बढ़ाने वाले लोगों में आपका शुमार भी होता है, रोमानवी तहरीक को आगे लेकर चलने वालों में। तो आपकी सिर्फ़ एक
تصنیف ہے، ایک ہی مجموعہ ہے اور اس کا نام ہے افادات مہدی۔ تو یہ جو بھی ہم مضمون پڑھیں گے سقراط، اس میں تو کوئی دلچسپ پہلو آپ کو نہیں ملے گا، نہ کوئی جمالیاتی ذوق ان کا یہاں پہ، مزاح پر مبنی کوئی بات آپ کو یہاں پہ ملے گی۔ خالصتاً ایک معلوماتی مضمون ہے، تعارف ہے سقراط کا ایک مختصر، اور اس کے عہد کا، اور پھر جو طرز زندگی تھا سقراط کا، اور جو اس کی شخصیت جو ہے، اس کی خوبیاں جو ہیں، اس کو اس نے مہدی آفادی نے ایک تعارف کے طور پر جو ہے وہ اپنے قارئین کے لیے بیان کیا ہے۔ مہدی آفادی، صفحہ نمبر 11 پہ آ جائیے۔ چھوٹا سا مختصر سا مضمون ہے، آسان ہے۔ کہتا ہے جی کہ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ تو سقراط کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ یونان کے مشہور اور نامور، نامی گرامی اور جو اپنے عہد کے مشہور حکماء تھے۔ حکماء کہتے ہیں حکیم کی جمع ہے، علم و حکمت رکھنے والے لوگ، جن کے پاس علم تھا، جو حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے، ان لوگوں میں بڑے بڑے ناموں میں سقراط کا شمار ہوتا تھا۔ اور یہ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ یونان سے۔ ایتھنز میں پیدا ہوا، شہر ہے یونان کا، وہاں پہ یہ پیدا ہوا۔ یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا، دارالحکومت تھا، کسی عہد میں، کسی دور میں، کسی وقت میں۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ تو یہ آپ کو آ سکتا ہے ایم سی کیوز میں، یہ سارا کچھ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں، یہ یاد کریں گے آپ لوگ۔ تو باپ اس کا بت تراش ہے، بتوں کو بت بناتا ہے پتھروں کو تراش کے۔ آبائی پیشے کی رعایت سے اس وحید عصر نے بھی سنگ تراشی میں مشق باہم پہنچائی، مگر آخر اسے فلسفے کی تحصیل کا شوق ہوا۔ چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا۔ تو اب آبائی جو پیشہ ہے، والدین کی طرف سے خاندانی پیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ والد کی طرف سے جو خاندانی پیشہ ہے، اس کی رعایت کہتے ہیں اس کے تعلق سے اس وحید عصر نے، وحید عصر کہتے ہیں، وحید واحد سے نکلا ہے، اپنے عہد کا، اپنے زمانے کا یہ واحد شخص ہے۔ اس کو آپ کہیں گے کہ ایسا شخص جو لاثانی ہو، یکتائے زمانہ ہو، اور اپنے زمانے میں اس کا کوئی جوڑ نہ ہو، اس جیسا کوئی شخص نہ ہو۔ تو اپنے دور میں سقراط وحید عصر تھا، اپنے زمانے کا واحد لاثانی شخص تھا، یکتائے زمانہ تھا، اور اس کا اپنے زمانے میں اس جیسا کوئی اور شخص اس کے جوڑ کا نہیں تھا۔ کس کے مطابق؟ مہدی آفادی کے مطابق۔ تو اس کو وحید عصر کہہ رہا ہے کہ سقراط جو ہے وہ اپنے عہد کا وحید عصر تھا۔ اس نے بھی آبائی پیشہ جو ہے اس سے تعلق کی بنا پر جو ہے وہ پہلے سنگ تراشی ہی سیکھی، مشق بہم پہنچائی، اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر آخر اسے فلسفے کی تحصیل کا شوق ہوا۔ تو کیونکہ آبائی پیشہ باپ کا بت تراشی تھا، ان کے والد صاحب کا، تو انہوں نے بھی ایک تعلق تھا اس پیشے سے۔ تو سقراط نے بھی جو ہے، یہ تو ویسے تو اپنے زمانے میں یکتائے زمانہ تھے، ان جیسا کوئی نہیں تھا، لیکن اپنی آبائی پیشے کو پہلے انہوں نے اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی، پہلے حاصل کی مہارت، مگر آخر اسے فلسفے کی تحصیل کا شوق ہوا۔ لیکن کیونکہ اندر جو طبیعت ہے اس کا رجحان فلسفے کی طرف ہے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پیشے کو چھوڑ کے اب کیا کرتے ہیں، فلسفے کا جو علم ہے اس کی تحصیل، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا شوق جو ہے ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی سیکھنے کی اور اس علم میں مہارت حاصل کرنے کی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا۔ تو نہ صرف اس علم کی تحصیل کی، بلکہ اس کی جو اثرات ہیں جو ان کی ذات پر مرتب ہو رہے تھے، آپ نے ان اثرات کو بھی قبول کیا اور اس سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کی۔ اوائل عمر میں باقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں دوسرے اقتباس سے، ان کی جو نجی زندگی ہے، جو ذاتی زندگی ہے، وہاں سے ابتدا کرتے ہیں مہدی آفادی۔
اوائل عمر کہتے ہیں چھوٹی عمر میں، چھوٹی جب ان کی عمر تھی، جب نوجوانی تھی، تو با اقتضائے آئین ملکی، اقتضاء نکلا ہے تقاضے سے، اس وقت کے آئین ملکی کہتے ہیں اس وقت کے ملک کے قانون کا تقاضا تھا کہ ہر نوجوان جو ہے وہ کہاں پہ بھرتی ہوگا، فوج میں، جبراً بھرتی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، زبردستی بھرتی کر لیا جاتا تھا، تو آپ کو بھی اس وقت کے قانون کے، ملکی قانون کے مطابق کیا کرنا پڑا، کے تقاضے کے مطابق کیا کرنا پڑا، فوج میں داخل ہونا پڑا، فوج میں تربیت لینی پڑی۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام کیے۔ تو جبراً فوج میں بھرتی ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ یہ فوج کی زندگی اس نے اختیار کی، تو پھر لڑائیاں بھی لڑنی پڑیں۔ اس وقت ملکی قانون کا یہ تقاضا تھا کہ لڑکے جو ہیں فوج میں جائیں، اور پھر اس نے فوج میں جا کے لڑائیاں بھی لڑیں سقراط نے، اور بڑے بڑے نمایاں کارنامے اور کام جو ہیں اس نے جو ہے وہ فوج میں انجام دیے۔ اب دو بندے ہیں جن کا تعلق فوج سے ہے، زنوفن اور السیبائیڈس سے لائق شخصوں کی جان اسی نے بچائی۔ یہ دو بندے ہیں، زنوفن اور السیبائیڈس کی جان اس نے بچائی، لائق لوگ تھے، مرتبے والے لوگ تھے، اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا کے علاوہ صاحب تصنیف بھی تھا، سوا کہتے ہیں علاوہ، تو یہ فوج کا ہیڈ بھی تھا، زنوفن سردار بھی تھا، سپہ سالار بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایک کتاب کا مصنف بھی تھا۔ اس کی تصنیفات خاص پائے کی ہیں، تو جو کتابیں زنوفن نے لکھی ہیں وہ بہت اعلیٰ پائے کی کتابیں ہیں۔ السیبائیڈس ایک امیر کا بیٹا تھا، اور ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتی تھی۔ تو وہ جو دو بندے ہیں جس کی اس نے جنگوں میں جان بچائی ہے، اس میں زنوفن ہے اور السیبائیڈس ہے۔ تو ایک تو آپ کو پتہ چلا کہ فوج کا سربراہ ہے اور اعلیٰ پائے کا مصنف ہے، اور جو دوسرا شخص ہے وہ ایک امیر شخص کا بیٹا ہے، السیبائیڈس، اور اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کی ذات میں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ حسن صورت، خوبصورت شکل تو اس کی تھی، اور اس کی پھر سیرت جو ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق جو ہے، وہ اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ اس کی وقت میں، اس کی سونے پہ سہاگا، اس کی وقت میں، اس کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی۔ اب یہ لڑائیاں جو جبری بھرتی تھی، اس کے بعد اس نے کیا کیا، فوج کی زندگی گزارنے کے بعد سقراط نے جیسے اسے فراغت ملی، فرصت ملی، تو اس نے اپنی پہلی وضع، اپنا جو پہلا حلیہ تھا، ظاہری حلیہ حالت جو تھی، اس نے اپنی تبدیل کر دی۔ زندگی گزارنے کا جو اس کا انداز تھا، جو ڈھنگ تھا، جو حلیہ تھا، جو لباس تھا، وہ اس نے بالکل بدل دیا۔ کھانے کپڑے میں سادگی برتی۔ اب جو کھانا وہ کھاتا تھا اور جو کپڑے پہننے لگا تھا، اب وہ سادہ کر لیے تھے اس نے۔ فلسفیانہ تحریریں شائع کیں۔ آپ نے اوپر بھی پڑھا ہے کہ فلسفے نے اس کی طبیعت پہ بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ اب یہ تحریریں جو ہے وہ لکھنے لگا تھا فلسفے پر مبنی۔ ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی۔ ابھی آپ ایک ایک چیز کو پوائنٹ دیتے جائیں کہ پہلے اس نے کھانے کپڑے میں سادگی برتی، پھر اس نے فلسفیانہ تحریریں شائع کیں، اور جو اس کے ہم وطن لوگ تھے، اپنے وطن کے لوگوں کو اس نے کس چیز کی پابندی کرنے کو کہا کہ مذہب کو اپنائیں، مذہب کے مطابق چلیں۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ تو بڑے بڑے حکمت دان، علم و حکمت رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کا ایک پورا گروہ تیار ہو گیا، اور وہ اس کے جو باتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کناروں پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا۔ تو باقاعدہ اس کا کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی مکتب نہیں تھا، تو یہ حکماء کی ایک جماعت تیار ہو گئی تحصیل علم کے لیے۔ لوگ اس کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کے خیالات کو اپناتے۔
تو اب کیا ہوا کہ پڑھنے پڑھانے کا باقاعدہ سلسلہ سقراط نے جاری کر دیا. تو مکتب یا کوئی مدرسہ تو ہے نہیں، تو یہ کیا کرتا ہے، باغوں میں، دریا کے کناروں پر یہ اس گروہ کو بٹھا لیتا ہے اور علم اور حکمت کی اور فلسفے کی بہت نازک، بہت پیچیدہ باتیں جو ہیں ان کو سکھاتا ہے اور مسئلے سمجھاتا ہے. یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجے کا خوش تقریر بھی. تو تقریر بھی ایسی کرتا تھا کہ سننے والے اس کی طرف مائل ہوتے تھے، اثر تھا اس کی تقریر میں، اس کی باتوں میں، اور طبیعت بھی شگفتہ تھی. بہت آزاد خیال، آزاد سوچ اور خیال کا مالک تھا. اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئیں. تو فلسفے کی نکتہ سنجیاں کہتے ہیں گہرائیاں، گہرے نکتے، گرہیں. تو یہ فلسفے کی بہت زیادہ گہرائی میں جاتا تھا اور بات کو بہت دلیل اور جسے کہتے ہیں ثبوت سے، جسے کہتے ہیں ثابت کرنا کسی چیز کو، اور نکتہ سنجیاں کہتے ہیں نکات کو گہرائی میں جا کر بیان کرنا، گرہیں باتوں کی کھول دینا. تو جب یہ اتنا اس کی حکمت جو ہے اتنی اعلیٰ پائے کی ہو گئی کہ یہ بہت فلسفیانہ باتوں میں بہت گہرائیوں میں جانے لگا، مسائل کو بہت گہرائی میں جا کے نکات کو بیان کرنے لگا، تو اس کے ہم وطن جو لوگ تھے ان میں حسد اور رقابت پیدا ہو گئی، وہ اس سے جلنے لگے. ایک شاعر نے اس کی ہجو لکھی. تو ہجو جو نظم ہوتی ہے جس میں برائیاں بیان کی جاتی ہیں. تو اب ایک شاعر جتنا اس سے جلا اور اتنا اس نے رشک اور حسد محسوس کیا کہ اس کی برائی میں نظم جو ہے وہ تحریر کر دی، جس کا منشا مطلب یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے. اس نے اپنی نظم میں لکھا کہ یہ جو سقراط ہے یہ ایتھنز کے نوجوانوں کے اخلاقیات کو خراب کر رہا ہے اور لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں، انکار کریں. تو اب اس شاعر نے لکھ دیا جی یہ جو سقراط ہے تو یہ نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے، ان کے اخلاقیات کو خراب کر رہا ہے اور ان کو یہ سکھلا رہا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی بات نہ مانو. عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا. اب یہ جو ان پہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو سقراط ہے یہ نوجوان لڑکوں کو، نئی نسل کو خراب کر رہا ہے اور ان کے اخلاقیات کو خراب کر رہا ہے، آزاد طبیعت کا مالک ہے اور اس کی باتوں میں اثر بھی ہے. تو جلنے والے لوگوں نے، شاعروں نے اس کی جب ہجو لکھی، اس کے برائیاں بیان کی اس کی، تو اس وقت جو مقدمہ درج ہوا عدالت میں تو اس بنا پر ان کو کیا ٹھہرا دیا گیا، مجرم ٹھہرا دیا گیا کہ سقراط نوجوانوں کی اخلاقیات کو خراب کر رہا ہے. تحقیقات کی گئیں، نتیجہ اس کو صرف گردن زدنی ثابت کرتا تھا. تو جو الزامات لگے، جس بات پہ مجرم ٹھہرایا گیا، تو پہلے تو خیر ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے مجرم بن جاتا ہے. تو آپ ملزم تھے جس وقت، تو آپ کی تحقیقات عدالت نے کروائیں، ساری باتوں کو ٹٹولا گیا، کھنگالا گیا، اور جب نتیجہ نکلا تو عدالت نے کیا فیصلہ کیا کہ گردن زدنی، گردن کاٹ دی جائے، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. تو آپ کے جرم کی آپ کے لیے کیا سزا تجویز ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے، ان کی گردن اتار دی جائے، سزائے موت جو ہے وہ سنائی گئی. یہ حراست میں لے لیا گیا. تو جرم ثابت ہو گیا، عدالت کے مطابق مجرم ثابت ہو گئے اور آپ کو پکڑ لیا، حراست میں لے لیا گیا. اس کے احباب نے رہائی کی بہتیری صورتیں نکالیں. تو سقراط کے جو دوست تھے، اس کا جو حلقہ تھا، انہوں نے بہت کوشش کی، بہتیری کہتے ہیں، بہت کوششیں کی، صورتیں نکالیں، بہت ساری طریقے اختیار کیے کہ کسی طرح جو ہے وہ سقراط کو آزاد کروا لیا جائے حراست سے. خود داروغہ جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا. تو اب اتنا یہ مشہور شخص ہے اور لوگ اس سے اتنے متاثر ہیں کہ جیل کا جو افسر ہے، داروغہ کہتے ہیں جیل کا افسر، وہ بھی کہتا ہے کہ سقراط کو کہتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ اور میں تمہیں بھگا دوں گا، اور وہ راضی تھا اس بات پہ کہ یہ بھاگ جائے. مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا. تو داروغہ نے بھی کہا جی آپ بھاگ جاؤ، لیکن سقراط نے کہا کہ میں مستقل مزاج ہوں
اور اس نے اس کی اس بات سے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ میں موت سے نہیں بھاگنا چاہتا. جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا. تو سزائے موت کے طور پر کس طرح سزائے موت سنائی گئی یا کس طرح موت دی گئی سقراط کو کہ جیل میں ان کو زہر سے بھرا ہوا پیالہ دیا گیا اور اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی بغیر کسی جسے کہتے ہیں جھجکے، بغیر ڈرے، بغیر کسی بات کی پرواہ کیے. تو سقراط نے وہ زہر کا پیالہ پی لیا. سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی. مروا تو انہوں نے دیا اس کو، زہر کا پیالہ تو پلوا کے اس کی زندگی کا خاتمہ تو کر دیا، لیکن یونان کے باسیوں، ایتھنز شہر کے رہنے والوں کو جب یہ محسوس ہوا کہ اس کا خون ناحق ہوا ہے، بے گناہ اس کو قتل کیا گیا ہے، تو بعد میں یہ لوگ سخت شرمندہ ہوئے اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے، بھگتنے پڑے. تو اس کے دشمن جو تھے بعد میں ان کو ذلت اٹھانی پڑی، جو ایلیگیشنز، جو الزامات انہوں نے اس پہ لگائے، اور ایک قابل شخص کو جو ہے وہ انہوں نے سزائے موت دلوائی. تو یہ نالائق لوگ تھے اس کے دشمن، بعد میں ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی. سقراط کی سوانح عمری زنوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی. اب زنوفن جو ہے یہ فوج کا سربراہ بھی ہے، صاحب تصنیف شخص ہے، کتابیں بھی اس نے لکھی ہوئی ہیں. اور افلاطون جو ہے وہ سقراط کا شاگرد ہے. انہوں نے اس کی زندگی کے حالات، سوانح عمری کہتے ہیں پوری زندگی کے حالات جو ہیں ان کو درج کیا، لکھا. ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے. تو جو قول تھے، جو باتیں تھیں، سقراط کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں تھیں، اور وہ جو فلسفیانہ باتیں کرتا تھا اس کو اس کے دو شاگردوں زنوفن اور افلاطون نے جو ہے وہ لکھا، اس کے اقوال کو علیحدہ لکھا اور بہت ہی خوبصورتی سے لکھا. سقراط نے شادی بھی کی تھی. یہ اب اس کی نجی زندگی کے واقعات ہیں کہ اس کی نجی زندگی کیسی تھی. شادی بھی کی تھی. اس کی بیوی بہت ہی بد مزاج تھی. سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا. اس نے اپنی بیوی کی بد مزاجی سے فائدہ اٹھایا. اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا خوگر ہو گیا. خوگر کہتے ہیں عادی ہو جانا. 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوا اور 399 برس قبل وفات پائی. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 470 سال پہلے جو ہے یہ پیدا ہوا اور 399 برس قبل وفات پائی. کیونکہ یہ جو سنہ عیسوی ہے یہ الٹا جو ہے وہ چلتی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے 399 ان کی وفات کی ڈیٹ ہے. سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کر دینا بڑی غلطی ہے. تو اب یہ جو اس کا کانسیپٹ ہے، اس کا جو زندگی گزارنے کے متعلق فلسفیانہ نظریہ ہے، جو فلسفے کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کو حکمت سکھاتا ہے. اب یہ 2-3 اقتباسات ان باتوں پہ مبنی ہیں کہ وہ کیا تعلیمات تھیں. اس پیراگراف کو، اس اقتباس کی ہیڈنگ آپ یہ رکھ لیں کہ سقراط کی تعلیمات. تو سقراط کی کیا تعلیمات تھیں؟ سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کہتے ہیں ضائع کر دینا بڑی غلطی ہے. تو وقت وہ قیمتی ہوتا ہے جو آپ حال میں گزار رہے ہوتے ہیں. ماضی تو گزر چکا ہے، حال جو ہے اس کو آپ ضائع کر دیں آنے والے اچھے دنوں کی امید میں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو حال جو ہے، جو موجودہ وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. آنے والا وقت جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، مستقبل کسی نے نہیں دیکھا ہوتا. یہ تعلیمات اہم تعلیمات میں سے ایک یہ اس کی بات تھی، یہ جو لوگوں کو سکھاتا تھا کہ حال کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اور موجودہ وقت کو آنے والے دن کی امید میں ضائع مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اسی لیے سرے سے فضول سمجھتا ہے، کیونکہ آنے والے وقت کا پتہ نہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، اور آپ آنے والے وقتوں کے لیے پس انداز کریں، چیزیں ذخیرہ کریں، اور اس وقت آپ ہو ہی نہ تو کیا فائدہ.
یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ آگے کی بہت بڑی پلاننگ سے اور منصوبہ بندیوں سے زیادہ بہتر ہے اس وقت کے لیے آپ چیزیں پس انداز نہ کریں، سرمایہ پس انداز نہ کریں، بلکہ موجودہ حال جو ہے اس کو بہتر بنائیں، اس میں ایک اچھی زندگی گزاریں، اور اس نظریے کا قائل ہے۔ اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں۔ تو تیسری بات یہ کرتا ہے، اکتساب علم کہتے ہیں علم حاصل کرنا۔ علم کی تحصیل جو ہے زندگی کی کسی بھی عمر کے کسی بھی جو ہے وہ وقت یا زندگی کی کسی بھی موڑ پر جو ہے یہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے وقت کی یا عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، زندگی کے کسی بھی دور میں آپ جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت کی یا عمر کی قید نہیں ہے۔ عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کی رائے میں کتب بینی ہی ایک عیش ہے۔ اگر کوئی عیش کرنا ہے، عیش و عشرت کرنی ہے، تو وہ آپ کی عیاشی جو ہے، ذات کی سب سے بڑی عیاشی ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں۔ یہ سقراط کا فلسفہ ہے کہ آپ کو ذات کی اگر سب سے بڑی عیاشی چاہیے، آپ بہت لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ذاتی طور پر، تو آپ کی ذات کی سب سے بڑی عیاشی جو ہے وہ کتابیں پڑھنا ہے، جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے۔ امر کہتے ہیں کام کو، تو یہ ہر بندے کے اختیار میں ہے یہ کام کہ وہ کتابیں پڑھے، اور یہ بہت بڑی عیاشی ہے۔ وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے۔ یہ آپ کو ایم سی کیوز میں یہ سارا کچھ آ سکتا ہے، بہت غور سے پڑھیے گا۔ تو جو علم سے نابلد انسان ہے، جاہل ہے، جس کا علم سے کوسوں دور تعلق نہیں ہے، ایسے شخص کو کیا کہتا ہے؟ واجب الرحم، کہ ایسے شخص پر رحم کیا جائے، جاہل پر رحم کیا جائے، اس میں کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو اس کی جہالت کا وہ قصوروار اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو آپ اس پر رحم کریں۔ مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریک خیال کا آدمی ہو۔ ایک تو جاہل کے بارے میں کہتا ہے جو علم سے دور ہے، وہ قابل رحم شخص ہے۔ پھر اس شخص سے بھی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کہتے ہیں سرپرست، مہربان، تربیت دینے والا، جس کا ہیڈ کیا ہو؟ بدتمیز انسان ہو اور تاریک خیال کا آدمی ہو، روشن خیال نہ ہو، منفی خیالات کا حامی شخص ہو۔ اور ایسا بندہ جب کسی کا سرپرست بن جائے تو ظاہر ہے جو اس کے سب آرڈینیٹس ہیں اور جو اس کے زیر جسے کہتے ہیں سایہ لوگ ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان میں بھی وہی خیالات منتقل کرے گا۔ سرپرست ہی اچھا نہیں ہے، اس پر مہربانی کرنے والا، اس کا سربراہ ہی اچھا نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو بھی یہ کیا سمجھتا ہے؟ ہمدردی کے لائق سمجھتا ہے۔ دو اشخاص، ایک وہ شخص جو جاہل ہے، وہ واجب الرحم ہے۔ ایک وہ شخص جس کا سرپرست، جس کا سربراہ، جس کا مہربان جاہل ہے، بد تہذیب ہے، منفی خیالات کا حامل شخص ہے، تو اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ آٹومیٹیکلی وہ خیالات جو ہیں اس شخص میں منتقل ہو جائیں گے۔ تو اس شخص سے بھی اس کو ہمدردی ہے کہ جس کا سربراہ جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، بد تہذیب انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اعلی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ ہو۔ تو سقراط کی ایک اور تعلیم ہے، سقراط کا ایک اور قول ہے کہ اس کا ظرف اعلیٰ ہے، بڑا ظرف رکھتا ہے وہ شخص جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ رکھتا ہے، سلوک اس کا جو ہے وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی معززین والا عزت دار سلوک کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش اس کی یہیں تک محدود زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہیں تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھ سکے، اور غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ شریف انسان نہیں سمجھتا۔ تو کہتا ہے کہ اعلیٰ ظرف کا بندہ وہ ہے کہ جو دشمن کے ساتھ بھی عزت والا سلوک کرے اور کوشش کرے کہ وہ اپنے دشمن کو تکلیف سے بچائے، دشمن کو بھی تکلیف نہ دے۔ ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ظرف والا ہے۔ تو غیبت کرنے والے لوگ، لوگوں کی برائیاں کرنے والے لوگوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، وہ شریف انسان نہیں سمجھتا۔ کون نہیں سمجھتا؟ سقراط وہ ان لوگوں کو جو کہ غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ان کو اچھا آدمی نہیں سمجھتا۔ ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے۔ ایسے لوگ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ
اتنا جو ہے وہ رعایت کی جا سکتی ہے، ان کو اتنی ڈھیل دی جا سکتی ہے کہ ان کو وہ کیا کہتا ہے، ایسے لوگ کمینے ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں۔ آخر میں ہر شخص کو اپنی کانشیس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے۔ تو ایک اس کا آخری پیغام یہ ہے، اپنا کانشیس جو ضمیر ہے، زندگی کی آواز ہے، لاشعور ہے انسان کا، تو ہم نے اس کی کیا کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ ضمیر سچ بولتا ہے، آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ جاگتا ہے انسان کا ضمیر، جو آپ کے دل کی آواز ہے، اگر یہ آپ کے سینے میں موجود ہے، تو یہ ہمیشہ آپ کو رائٹ پاتھ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کانشیس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، اپنے ضمیر کے پیچھے چلیں۔ اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں، آپ کا راستہ سیدھا ہونا چاہیے، اصل میں جو حقیقت ہے اس کو درست ہونا چاہیے، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مشہور ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، لوگ ان کی تعریفیں کریں، لوگ ان کی واہ واہ کریں، اور وہ سقراط کہتا ہے یہ ایک صرف جنون ہے، جنونی کیفیت ہے کہ آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مقام پر اس نے بہت چپتی ہوئی بات لکھی ہے، بہت جسے کہتے ہیں کہ تلخ بات لکھی ہے جو چپتی ہے، کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں۔ کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے۔ اب کہتا ہے جی کہ میں حیران ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگ عقل کی نفی کرتے ہیں، عقل پر، دلیل پر جو بات ثابت ہو رہی ہے اس کی مخالفت کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو عقل کی کسوٹی پہ پرکھی ہوئی بات، دلیل کے ساتھ ثابت کی ہوئی بات پر جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ کسی بات کی صحت کا ان کو یقین ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بات سچی ہے، ثابت ہوئی ہے، ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی پابندی نہیں کرتے، اس پر چلتے نہیں ہیں۔ شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو، تو کہتے ہیں کہ ایک تو بندہ داخل سے، اندر سے تو اس بات کی وہ مانتے ہیں کہ یہ عقل پر مبنی بات ہے، دلیل سے یہ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کی اب وجہ بتاتا ہے کہ وجہ ان کی ذات کا اندر نہیں ہے، اندر سے وہ بات کو سچ مانتے ہیں۔ اس کی مزاحمت کہتے ہیں، اس میں رکاوٹ وہ لوگ جو پیدا کرتے ہیں عقل پر مبنی باتوں کے متعلق، یہ لوگ باہر سے ان پر دباؤ ہوتا ہے، خارجی دباؤ ہوتا ہے، لوگوں سے ڈر کے جو ہے وہ عقل پر مبنی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں ان کے ارادے کا ہی نقص ہے۔ مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں، لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں۔ تو کہتا ہے جی جو لوگ عقل کی پابندی، عقل کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، عقل پر مبنی باتوں کو، اور جو عقل اور دلیل سے ثابت ہوئی باتوں پر مزاحمت جو ہے وہ رکاوٹ کا انداز اختیار کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو وہ ذاتی اندرونی طور پر تو عقل کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ان پر خارجی دباؤ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان کے ارادے بھی جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادے میں بھی کیا ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تو آج تک جس راستے پر بھی چلتا ہوں اس کی سچائی کا یقین ہوتا ہے مجھے، اور کوئی ایسی بات نہیں ملی عقل کے متعلق کہ جس کی سچائی کا یقین ہو۔ مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں، لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں۔ تو کہتا ہے جی کہ لوگ جو ہے وہ کچھ بھی سمجھیں، اور میں سچ پر چلنے والا انسان ہوں، سچائی کا خوگر ہوں، تو کہتا ہے لوگ کچھ بھی سمجھیں، لوگ میری مخالفت کریں، مجھے ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ عقل پر مبنی دلیل سے ثابت کی ہوئی بات کو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں اور اس کی سچائی پر یقین رکھتا ہوں، اور کہتا ہے اگر لوگ کچھ بھی سمجھیں، مجھے ان کی اب مخالفت کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور اس لیے میں ان لوگوں کو کیا سمجھتا ہوں، داخل جمادات، بے جان چیزوں میں شمار کرتا ہوں، جو عقل پر صدق دل سے ایمان نہیں لاتے، اس پر کاربند نہیں ہوتے، ان کے ارادے کا نقص ہوتا ہے، مزاحم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں وہ پیدا کر دیتے ہیں،
عقل پر مبنی باتوں پر کاربند ہونے پر اور ان پر اندرونی داخلی اثر تو نہیں ہوتا لیکن خارجی دباؤ ہوتا ہے، ان پر باہر کا دباؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ عقل پر اور فلسفے پر مبنی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ تو یہ مضمون جو لیا گیا ہے جی افادات مہدی سے لیا گیا ہے، اس کے ایم سی کیوز پلیز بنا لیجئے گرلز، اور اس کے سوالات اور جوابات جو ہیں وہ آپ کے پاس مشق کا حل موجود ہے، اس کو کر لیجئے، اور اس کی یہ جو بلینکس ہیں ان کو بھی کر لیجئے۔ تو یہ گرامر جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ کرواؤں گی ساری۔ رموز و اوقاف جو ہیں بہت آسان ہے، اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں کرتے تو تب بھی یہ آسان ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں گے۔ ابھی زیادہ جو آپ اپنا فوکس ہے وہ ریڈنگ پہ رکھیے، پڑھائی پہ رکھیے، بہت غور سے اس باب کو پڑھیے، اور جو لوگ واٹس ایپ پہ مجھ سے آپ لوگ میننگز پوچھتے بھی ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ دوبارہ مجھ سے پوچھ لیں۔ یہ جو پیجز ہیں یہ بھی میں دوبارہ سینڈ کر دوں گی، آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی، میننگز بھی کر دوں گی دوبارہ، آپ لوگ کہتے ہیں بلر آتا ہے تو یہ بھی میں کر دوں گی 5 سیکشنز کو۔ جن کا کوسچن ہوتا ہے یا جن کو سمجھ نہیں آتی کوئی چیز ان کو میں فوراً رپلائی کرتی ہوں، تو جو خاموش ہیں تو ان کا بچوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ لوگ چپ ہیں تو چیزوں کو سمجھیے، پڑھیے، توجہ دیجیے، ان کے معروضی سوالات جو ہیں بنائیے، ایک ایک سطر کو پڑھیں غور سے، اور ساتھ ساتھ معروضی ایک ابھی جو اب اس وقت ہم تیاری کر سکتے ہیں وہ معروضی سوالات کو فوکس کیجیے، پڑھائی کیجیے، اقتباسات کی سلیس و تشریح جو ہے اس کو وضاحت اس کو دیکھتے جائیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ مشقی سوالات جو ہیں ان کو لکھتے جائیں اور ان کو یاد کرتے جائیں۔ تو ایسے آپ لوگ لکھیں گے ویکنڈ پہ طلباء کی ذمہ داریاں، یہ آپ لوگ ایک ایسے اس پہ لکھیں، اس پہ مواد ڈھونڈیں اور یہ مجھے آپ لوگ سینڈ کریں گے۔ شکریہ بچوں، اس کے ساتھ ہی میں لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔